أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات وربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। ARYQ TV पर रहमत सहर के साथ दाता की नगरी लाहौर से आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। मुकर्रम नाज़रीन, हमारी आज की पाकीज़ा नशिस्त का उन्वान है अल्लाह ताला की शान इल्म। अगर हम इंसान के इल्म की बात करें तो वो महदूद भी है, हुदूद व क़ुयूद का पाबंद भी, और कई एतबार से बेचारगी का हामिल भी। ज़्यादातर लोग जानने को इल्म कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानकर भी ना जानने को इल्म कहते हैं। शायद मीर ने इसी मौके के लिए कहा था, यही जाना कि कुछ ना जाना जाए, यही जाना कि कुछ ना जाना जाए, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। एक और जानने वाला यूं कहता है, इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी, इल्म की इंतहा है खामोशी। और किसी कहने वाले ने यूं भी कहा है, हद से बड़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, हद से बड़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ जानते नहीं, सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ जानते नहीं। और फिर एक आवाज यूं भी सुनाई देती है, इब्तिदा ये थी कि मैं था और दावा इल्म का, इब्तिदा ये थी कि मैं था और दावा इल्म का, इंतहा ये है कि इस दावे पे शर्माया बहुत, इंतहा ये है कि इस दावे पे शर्माया बहुत। नाज़रीन, अभी तक जिक्र था इंसान के इल्म का और उसकी बिसात का, लेकिन कुर्बान जाइए रहमान के इल्म और उसकी वुसअत पर। यह एक ऐसा समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। कायनात के खालिक का इल्म लामहदूद है और यह इल्म हर शय पर हावी है। ज़मीन व आसमान की कोई शय, हरकत व सकनात, अक़वाल व अफ़ाल, ताआत व माआसी, कुछ भी उस परवरदिगार के इल्म से मख्फी नहीं। ज़मीन व आसमान की तमाम अशिया का इहाता किए हुए है उसका इल्म। अर्ज़ व समावात की ज़र्रा बराबर शय ऐसी नहीं जो उसके इल्म से कभी भी गायब होती हो। वो ऐसा अल्लामुल गुयूब है कि गैब के जुमला उलूम की कुंजियां उसके दस्ते कुदरत में है। खुश्की, तरी, फ़ज़ा और समा का हर इल्म उसके हाथ में है और हमारा कोई मुआमला उससे पोशीदा नहीं। आज की नशिस्त में अल्लाह की शान इल्म पर गुफ्तगू करके हम इस मौजू को मज़ीद खोलेंगे। बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। तिलावत कलाम रहमान से बहुत खूबसूरत आगाज़ किया, मैं इनका खैर मकदम भी करूँगा और इनके खिदमत में अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करूँगा। जनाब कारी मोहम्मद अली कादरी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कारी साहब तशरीफ़ आवरी का। बहुत खूबसूरत आयात बय्यिनात से आपने ट्रांसमिशन को ओपन किया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। और जनाब कारी मोहम्मद अली कादरी के साथ तशरीफ़ फरमा है। पहली नशिस्त से हमें इनकी मैयत, रफ़ाकत और इनकी खूबसूरत गुफ्तगू का शरफ़। जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अलहाज मोहम्मद अफजल नौशाही और इनकी टीम के खुशबख्त जवान मोहम्मद अरसलान कादरी और मोहम्मद हुज़ैफ़ा नौशाही। अफजल भाई के कलाम से बिस्मिल्लाह करते हैं, नाते रसूल का जमजमा बारगाह मुस्तफ़ा करीम में पेश कर रहे हैं। शहर तैबा
مہکتے ہوں گے شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے شہر طیبہ شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے شہر طیبہ حسن کامل سے کوئی نظر ہٹائے کیسے حسن کامل سے کوئی نظر ہٹائے کیسے ارے دیکھنے والے انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے دیکھنے والے انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے شہر طیبہ اور مسکرا کر وہ کبھی بات جو کرتے ہوں گے مسکرا کر وہ کبھی بات جو کرتے ہوں گے خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ بکھرتے ہوں گے خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ بکھرتے ہوں گے شہری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے سبحان اللہ افضل بھائی سلامت رہیے ماشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار نور سے آج کی پاکیزہ صبح کے ذکر سے آغاز کیا اللہ انہیں سلامت رکھے یہاں رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ جی ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے یہ پاکیزہ نشست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رمضان کریم کی مبارک اور سعید گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی شان علم آج ہم اس پر گفتگو پیش کرنے کی سعادت پائیں گے وقت میں جتنی گنجائش ہوگی انشاءاللہ قیمتی ترین باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری سے لیکن اس سے پہلے میں خیر مقدم کروں گا خوش آمدید کہوں گا عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر ہمارے انتہائی خوبصورت گفتگو کرنے والے اسکالر ARYQ TV کی پوری ٹیم میں سے جناب علامہ محمد شہزاد مجددی السلام علیکم قبلہ خوش آمدید اللہ بہت شکریہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب سے مفتی صاحب قبلہ جس طرح آغاز سے ابھی تک ہم نے عرض کیا اللہ رب العزت کی شان علم جو اس کے شان خداوندی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی شان علم کے عنوان سے ہی آپ آغاز کیجئے اس پر کچھ روشنی ڈالیے الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ یعلم السر واخفا صدق اللہ سبحان اللہ العظیم دیکھیے وہ ذات اپنی ہر صفت میں یکتا ہے
درست. اور اپنی ہر شان میں بے مثل و بے مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی صفات میں سے، انہی شانوں میں سے ایک صفت صفت علم ہے، شان علم ہے. سبحان اللہ. اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں اس کی مختلف جہات پر گفتگو کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ مخلوق کے علم میں، مخلوق میں سے کسی کے بھی علم کو اللہ کے علم سے کوئی مماثلت، کوئی مناسبت، اللہ اکبر. کوئی حوالہ اور تناسب نہیں. کوئی تقابل نہیں. اللہ اکبر. خاص طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو جب ہم جاننا چاہتے ہیں یا اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اہل علم نے جن چیزوں کو فوکس کیا ہے وہ 5-6 خاص باتیں ہیں. ارشاد. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم عطائی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام سمیت بھائی سبحان اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. یہ بہت بڑے اشکالات کو رفع کر دیتا ہے جو یہ بات سمجھ لیتا ہے. صرف اللہ کا علم ذاتی ہے. اللہ اکبر. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہیں. مخلوقات میں سے ہر ایک کا علم حادث ہے، اور حادث وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہوا ہو، بعد میں ہوا ہو. اللہ کا علم مسبوق بالعدم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں تھا اور بعد میں آیا. بعد میں آیا. ایسا نہیں ہے. ازل سے ہے ابد تک، جس طرح اس کی ذات ہے اسی طرح اس کا علم بھی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بسیط ہے. سبحان اللہ. بسیط ہے یعنی اس کے اجزاء نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے لیکن حکیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے اور قدیر ہے. یعنی یہ بات، یہ جو آخری 3 صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں. پوری کائنات، مخلوقات کا ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حکیم ہے، یعنی اللہ علیم الحکیم ہے. صحیح. حکمتوں پر مبنی اس کے فیصلے ہیں. اور پھر اللہ علم بھی رکھتا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ قدرت بھی رکھتا ہے، قدیر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ صاحب قبلہ ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی بنیاد مفتی صاحب نے ہمیں فراہم کر دی. اللہ کی شان علم، میں چاہتا ہوں آپ بھی روشنی کے سفر میں اس پہ کچھ کرنے جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچائیے اسی بات کے حوالے سے. اللہ کی شان علم. الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مقدور ہے کس کو تیرے وصفوں کے رقم کا. کیا بات ہے. واہ واہ. مقدور ہے کس کو تیرے وصفوں کے رقم کا. حقا کہ خدا وند ہے تو لوح و قلم کا. صلی اللہ. جو ذات کردگار جل مجدہ الکریم لوح و قلم کا خالق ہے اور ما کانا و ما یکون کا عالم ہے، اور جس کا علم مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے یہ علم الکلام کی خاص اصطلاحات ہیں، ترکیبات ہیں، اور یہ ہمارا علم اسماء و صفات جو ہمارے علم دین کی بنیاد ہے اس سے ہم کٹ چکے ہیں. اللہ اکبر. آج بحمد اللہ تعالیٰ ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے یہ جو اللہ کی ذات، صفات، اسماء اور افعال پہ گفتگو ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس دور کا ایک تجدیدی کارنامہ ہے. درست. اور اس کی اہمیت کا ابھی بھی ہمارے ناظرین اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. خاص خواص جو ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے اس کی اہمیت کا. اور صفدر صاحب یہ عرفاء اور صوفیاء کا موضوع ہے. اللہ اکبر. اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ شاذلیہ کے بانی ہیں. آپ امی اولیاء میں تھے. اللہ صاحب حزب البحر حضرت شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ. علماء جانتے ہیں ان کا پایا کیا تھا. ملک العلماء. ان کی مجلس دمشق میں لگی ہوئی تھی اور جید ترین علماء بیٹھے ہوئے تھے، علم توحید پہ گفتگو ہو رہی تھی. صحیح. حضرت بھی تشریف لے آئے اور آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے کہ بڑے بڑے جید آئمہ ہیں
اور گفتگو کر رہے ہیں اسماء و صفات پر اور ذات پر، تو آپ ایک طرف کونے میں خاموشی سے بیٹھ گئے. جس علامہ کی، فہامہ کی، مفتی کی اور امام کی نظر آپ پہ پڑتی جا رہی تھی، پہلے بڑی گرما گرم گفتگو تھی، وہ خاموش ہوتا جا رہا تھا. اللہ یہاں تک کہ شیخ عز الدین ابن عبدالسلام جو رئیس مجلس تھے، جب آپ کی نظر پڑی تو کہا حضرت موضوع تو آپ کا ہے، آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ کیا آپ صدر مجلس میں بیٹھیے مسند پہ اور ہم سب سنیں گے، آپ بولیے. یہ وہ موضوع ہے جس کا یہ ایک پہلو اللہ کی صفات میں سے صفت علم پہ ہم بات کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے علم کو سمجھنے کے لیے اور اس کی نوعیت کو اور اس کی اعتقادی حیثیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی صفت علم جو ہے یہ صفت ذاتی ہے. درست. صفات بے شمار ہیں، بالکل لا محدود اور لا متناہی اور قدیم، لیکن صفات ذاتیہ، ثمانیہ، ثبوتیہ یہ 8 ہیں. ذاتیہ، ثمانیہ، ثبوتیہ، یہ 8 ہیں. درست. اور ان کے بارے میں ائمہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اللہ کی صفات ذاتیہ کون سی ہیں اور وہ سن کے خاموش ہو جائے تو اس کو دوبارہ تجدید ایمان کرانی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جس طرح ہمیں کلمہ طیبہ یاد ہے، یہ بھی یاد ہونی اسی چاہیے. طرح ہمیں یہ صفات ثمانیہ ثبوتیہ پتہ ہونی چاہیے. ماشاء اس اللہ، میں ماشاء سے یہ پہلی بنیادی صفت ہے صفت العلم. اللہ اکبر. اللہ کی صفت علم. اور یہ علم جیسے مفتی صاحب نے بتا دیا کہ اللہ کے علم سے مخلوق کے علم کو کوئی نسبت نہیں ہے. درست. اور میں تبرکاً اس کو دہرا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق سمیت حضور علیہ السلام کے علم کو بھی ذات باری تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہے. اللہ اکبر تو کبیرہ. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کی شان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا خوبصورت پیرائے میں الحمدللہ آج کی پاکیزہ نشست کا اللہ کی شان علم کے موضوع سے آغاز ہوا. کلام مجید میں ایک اصطلاح بار بار ہمیں بڑی ریپیٹڈلی استعمال ہوتی دکھائی دیتی ہے. 2 کلمات ہیں، یعلمون ما تفعلون. تو میں چاہتا ہوں کہ اتنی دفعہ اللہ رب العزت نے یہ کلمات خیر استعمال فرمائے، اس کا تخاطب کس جانب ہے اور ہمیں اس سے کیا مطلب اور مفہوم مراد لینا ہے؟ ایک تو بات حضرت کی گفتگو سے، جملے سے مجھے ایک بہت ایمان افروز بات بسم ذہن میں اللہ آئی، ارشاد ہو. جو انہوں نے فرمایا نا کہ وہ لوح و قلم کا خالق ہے. اور امام بوصیری نے یہ کہا کہ لوح و قلم کا جو علم ہے وہ میرے نبی کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. اللہ اکبر. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یہ من تبیزیہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علوم میں سے ایک جز، ایک حصہ جو ہے وہ لوح و قلم کا علم ہے. تو اب یہ بتائیے، ذرا سوچئے کہ آقا علیہ السلام کے جو علوم ہیں اس کا ایک جز لوح و قلم کا علم ہے. اور جو ابھی بات کوٹ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بھی اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، تو پھر خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ ذہن نشین رہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں، انبیاء و رسول، براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں. درست. الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم، بے شمار دلائل ہیں اس پر. اب آقا علیہ السلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اور سیاح میں موجود ہے، ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے ظہر تک، پھر ظہر کے بعد عصر تک، پھر عصر کے بعد مغرب تک. تو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک آقا علیہ السلام ایک طویل خطاب فرماتے ہیں. اور اس میں ابتدائے آفرینش سے لے کر صحابہ کہتے ہیں حتی دخل اہل النار منازلہم ودخل اہل الجنہ منازلہم، آخری جہنمی کے جہنم میں چلے جانے تک اور آخری جنتی کے جنت میں چلے جانے تک
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کھول کھول کے بیان فرما دی ہے. اتنا مفصل یہ ہے ما کان اور ما یکون کا علم. تو یہ میرے مصطفیٰ کا علم ہے تو مصطفیٰ کے خدا کا علم کیا ہوگا؟ اللہ اب یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ فرمایا، جب مخاطب کیا کسی بھی معاملے میں ملائکہ کو، انسانوں کو، تو فرمایا انی اعلم ما لا تعلم. سبحان اللہ. فرمایا اور یہ پہلی دفعہ قرآن پاک میں اس مقام پر آیا جب تخلیق آدم کا تذکرہ ہوا ملائکہ کے سامنے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ زمین میں جا کے فساد کریں گے، دنگا کریں گے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم فسادیوں کو دیکھ رہے ہو، میں ذریت آدم میں آنے والے آمنہ کے لال کو دیکھ رہا ہوں، مولا علی کو دیکھ رہا ہوں، حسین ابن علی کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون. یعنی ہماری دنیا کا یہ رواج، روٹین، آداب یہ ہیں کہ کسی بڑے کے سامنے، وہ آپ نے جو اشعار پڑھے تھے انٹرو میں، بڑی خوبصورت بات تھی کہ جس کو وہ اپنے عالم ہونے کا دعویٰ ہوا تو وہ عالم نہیں ہے. عالم وہی ہوتا ہے جس کو اپنے عالم ہونے کا دعویٰ نہ ہو، یہ پتہ چل جائے کہ میرا علم کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے سے بڑے کے سامنے بھی اپنے علم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ عالم ما لا تعلمون جو ہے، اس سے یہ ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کائنات میں سے کوئی ذات بھی جس چیز کا علم نہیں رکھتی، اس کا علم کائنات کا خالق رکھتا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب قبلہ، انسانوں کے بنائے ہوئے کمپیوٹر کی ہم بات کریں تو اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا ہم سیو کر لیتے ہیں. ایک بٹن دباتے ہیں، ایک کمانڈ کو ہم پش کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے علوم کے دروازے جو ہیں وہ آج صرف ایک کمپیوٹر کی آپ سمجھ لیں کہ ایک کی پہ دنیا سے ایک کی پہ ہمیں مل جاتے ہیں. یہ انسان کے علم کا محاصل اور اس کی معراج ہے کہ ایک کی دبانے پہ لاکھوں علوم کے دروازے کھلتے ہیں. تو جو انسان کا بھی خالق ہے، علوم کا بھی خالق ہے، اور علم جس کا ذاتی ہے، اس کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ بریک میں مجھے جانا ہے، وقفے سے آنے کے بعد انشاءاللہ میں جواب آپ سے چاہوں گا. رحمت سحر میں ان پاکیزہ گھڑیوں میں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر رمضان کریم کی پاکیزہ گھڑیاں شان خداوندی کے ذیل میں آج ذکر ہے اللہ رب العزت کی شان علم کا. علامہ محمد شہزاد مجددی کی خدمت میں سوال میں نے عرض کر دیا تھا وقفے میں جانے سے پہلے. جی قبلہ، انسان کی ترقی کمپیوٹر ایج کے حوالے سے ایک کی پر سارے علوم کے دروازے کھلتے ہیں، تو انسان اپنے آپ کو بہت وسیع علم کا مالک سمجھتا ہے. میرے ذہن میں ہے. بالکل. بسم اللہ. آپ نے جو کی بٹن دبایا ہے اور اس سے جو کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اچھا ہمارے علوم میں انسانی علوم میں بھی ایک چھوٹا سا جز ہے اس کا IT، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس. بالکل صحیح فرمایا. یہ بھی سارے علوم نہیں ہے، سارے علوم نہیں ہیں. یہ ایک جز ہے جس کی ہم مثال دے کے ایک برانچ ہے. جی اور برانچ ہے، اور اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں. یعنی انسان کے علم کی صفات کی ایک برانچ اور جز جو ہے وہ یہ ہے جس کی ہم اس کے لیے مثال دیتے ہیں. صحیح. جبکہ ذات باری تعالیٰ کا علم جو ہے یہ علم کلی ہے، ایسا کل جس میں جز نہیں ہوتا. بھئی بہت اچھا ہے. ایسے مفتی صاحب نے جز نہیں ہے، بسیط جس کو کہا نا مفتی صاحب نے. اب وہ جب بول رہے تھے نا بسیط، تو میں سمجھ رہا تھا کہ کاش یہ کسی طرح کنوے ہو جائے. بہت اچھا ہے کہ اصل میں بسیط ہے کیا. اللہ. تو جو ہی آپ پر بسیط کھلتا ہے اللہ تبارک، اور علم قدیم کھلتا ہے اور علم محیط کھلتا ہے، تو بس وہ سب ڈیفرینشیٹ ہو جاتا ہے، اور جو توحید کی روح ہے وہ آپ تک آتی ہے. قرآن پاک میں سورہ الروم کی آیت 54 میں ہے یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر. اللہ. وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور تخلیق کرتا ہے. اب یہاں فرق دیکھیے کیا ہے کہ جو انسان ہے نا، اس کو کمپیوٹر کی ایک چھوٹی سی چپ بنانے کے لیے بھی 1000 فارمولے اور لیبارٹری کے تجربات اور پروسیسز سے گزرنا پڑتا ہے، اور بڑے زمانے لگے یہاں تک پہنچنے میں. درست. اور بڑے زمانے لگ گئے، عمریں لگ گئیں، مدتیں لگ گئیں. لیکن ذات باری تعالیٰ کا علم وہ ایسا نہیں ہے. وہ علم بسیط ہے، علم کلی ہے، علم محیط ہے. الآن وما کانا کی شان ہے.
جیسے تھا ویسا ہے ویسا ہی رہے گا. اللہ اکبر. جیسا تھا ویسا ہے ویسا ہی رہے گا. اور ساتھ یہ کہ اس میں ماضی حال اور مستقبل نہیں ہوتا, اس میں ٹائم اینڈ سپیس کی قید نہیں ہوتی, وہ یعنی اس سے بھی منزہ ہے. وہ زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی آپ کے اس پروگرام کی برکت سے اور اس صفت کی برکت سے لوگوں پہ کھل رہا ہے, کیونکہ ایک صفت کا علم دوسری صفت کے علم تک رسائی کا زینہ ہوتا. اللہ اکبر. اس سے دوسری صفات بھی آپ پر اپنے خالق کی اور کھل ذات جاتی کو. ہیں. اسی طرح کہا کہ وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا, سورہ نساء کی آیت نمبر 70 میں. سورہ یاسین میں ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. علیم کی جو صفت ہے قرآن پاک میں, ان اللہ سمیع علیم, سورہ بقرہ آیت 181 میں ہے. عالم الگ سے قرآن پاک میں نہیں آیا اللہ کے لیے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علیم آیا ہے. صحیح. آپ دیکھیے, ہمیں آپ عالم کہہ سکتے ہیں, علیم نہیں کہہ سکتے. صحیح. اللہ. یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے صحیح. عالم اور کہ علیم. خالق کا جو علم ہے مخلوق کے علم کو اس سے کوئی بھی مشابہت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ آپ جب کسی مخلوق کو عالم کہتے ہیں تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ بھی انہی معنوں میں عالم ہے. بھئی بہت خوبصورت. اللہ اکبر. نہیں, اللہ اکبر. کیونکہ مخلوق کا جو علم ہے, ایک صرف آدھا جملہ میں عرض کر دوں, بسم اللہ. وہ ہے کسبی اور ضروری. بالکل ٹھیک. یعنی وہ مخلوق کی ضرورت ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور علم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. بہت خوبصورت. علم اللہ کی صفت ہے, اللہ. کیونکہ واللہ بکل شیء محیط, وہ اس کی ذات کی کوالٹی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اس کا علم بالذات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور وہ اپنے علم کے حصول کے لیے کسی اور سہارے یا وسیلے یا ذریعے یا سورس کا کسی معنی میں بھی محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. لہٰذا مخلوق کے علم کو کبھی کسی معنی میں ذات باری تعالیٰ کے علم سے کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں ہوا کرتی. اس معنی میں بھی ہم اللہ کے علم کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہماری طرح کا علم بھی نہیں ہے. نہیں ہے. بہت خوبصورت. بلکہ ہمارا علم جو ہے اللہ کی صفت علم کے ایک شیڈو کا شیڈو, اللہ اکبر. سائے کا سایہ اور بہت ذل اچھا ہے. کا ذل تو واہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن اس کو براہ راست اس علم سے کوئی مناسبت. بالکل صحیح. شان خداوندی کا ذکر ہے. اللہ رب العزت کی شانوں میں سے ایک بڑی شان یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ہم غلاموں کو بخشا ہے. اسی غلامی کا تشکر ادا کرتے ہیں نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. افضل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی افضل بھائی, بسم اللہ کیجئے, حضور کے ذکر کا نغمہ چھیڑیے. ماشاءاللہ افضل بھائی سلامت رہیے جناب. کیا خوبصورت نغمہ ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ, اگر ایک شخص جو ہے, ہم عام انسان کی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا علم حاصل کر لے, تھوڑا سا عبور ہو, میچورڈ ہو جائے, فیصلہ سازی کی قوت میں تھوڑا سا وہ شارپ ہو جائے, تو اکثر لوگ اسے مشورہ کرتے ہیں کہ زندگی میں اچھا اور برا کیا ہے, اور مشوروں کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ ایک عام انسان کے فیصلے کی افادیت ہے کہ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. تو قربان جائیے, رب کے فیصلے جو مخلوق کے لیے کرتا ہے اس کی افادیت کیسے ہوگی؟ ایک عام انسان کے فیصلے کی افادیت. بہت بڑی بات اور بڑا اہم سوال ہے. ارشاد ہو. کل بھی یہی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر بات کرنے کا مطلب, اس کے علم پر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین اتنا پختہ ہو جائے, اللہ اکبر, اتنا پختہ ہو جائے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. یہ بات اب سوال میں جواب آ گیا کہ جس کے علم کی وسعتیں اتنی ہیں, اس کے فیصلے کتنے عظمتوں پر مبنی ہوں گے. اللہ اکبر اس کے کبیرہ. فیصلوں کے اندر کسی قسم کا سکم کس طرح ہو سکتا ہے. یعنی جو آپ نے مثال دیا ہے کہ ایک بندہ کوئی بھی کام شروع کرنے لگے, تو جتنا اس کا نالج ہوتا ہے, جتنا اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے, جتنا اس کا مطالعہ ہو سکتا ہے, اپنا تجربہ ہو سکتا ہے, اس کے مطابق وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے. لیکن اکثر اوقات رزلٹ پھر بھی اس کے حق میں نہیں آتا, بلکہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے سارا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا عالم یہ ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم,
وہ جو آپ نے کمپیوٹر والی مثال دی جی تھی جی وہ کمپیوٹر کا بٹن اگر کلک کیا جائے تو وہ صرف نالج اسی چیز کا دیتا ہے جو پہلے گزر چکا ہو. اللہ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ابھی آئے گا اس کا علم بھی اللہ رکھتا ہے. اور پھر جو آیت میں نے پڑھی تھی خطبے میں، فرمایا کہ اگر تم جہری طور پر اللہ سے کچھ مانگو تو چلو کوئی حرج کی بات نہیں، ویسے انہ یعلم السر واخفا، فرمایا وہ سر کو بھی جانتا ہے، سر راز کو کہتے ہیں. جی درست. پھر آگے فرمایا واخفا، اس سے بھی اگر کوئی مخفی چیز ہے تو اس کو بھی جانتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان پر جو آئے وہ جہر ہے، صحیح. اور جو بندہ دل میں سوچے زبان پہ نہ لائے یا آہستہ بولے وہ سر ہے. جس کا یہاں سے گزر بھی نہ ہوا ہو وہ اخفا ہے. اللہ انہ علیم بذات الصدور، یہ اس کا علم ہے، لہذا اس کے فیصلے اتنی ہی بڑی حکمتوں کے حامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو نہ چیلنج کرنا چاہیے، نہ اس پر اعتراض کرنا چاہیے، اس پر راضی رہنا چاہیے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ مستجاب الدعوات پیغمبر بھی تھے اور کلیم اللہ، جب چاہتے تھے رابطہ کر لیتے تھے، جب دل کرتا تھا اسی وقت ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا تھا. تو وہ جا رہے تھے نہر کے کنارے اور وہاں بچے نہا رہے تھے، تو ایک بچہ جو ہے وہ نابینا تھا، وہ دوسرے بچے اس کو تنگ کرتے تھے، ڈبو دیتے تھے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ کتنا، یہ دیکھیں ایک نعمت سے محروم ہے اور ظلم کر رہے، اس کو آنکھیں عطا فرما دے. تو وہیں دعا قبول ہو گئی، اللہ نے بینائی عطا فرما دی. جب بینائی عطا فرمائی تو اس نے ایک کو پکڑا اور ڈبویا اور اس وقت چھوڑا جب اس کی روح پرواز. اللہ دوسرے اکبر کو، کبیرہ. تیسرے کو. اللہ اکبر. تو دیکھ رہے تھے پیغمبر، ہائے ہائے. وہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا واہ. یا اللہ جو تو جانتا بارک ہے اللہ. اللہ وہ میں نہیں جانتا، تیرے فیصلے حکمتوں پر مبنی ہیں، تو احکم الحاکمین ہے. اور بندے کی بندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے. راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندے کی بندگی کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. اسی جملے پر پروگرام میں بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم رحمت سحر میں رمضان کریم کی پاکیزہ گھڑیاں، اللہ رب العزت کی شان خداوندی کا ذکر اور اس کی شان علم کا تذکرہ آج ہمارا موضوع سخن ہے. علامہ صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے. علامہ صاحب ابھی جس طرح مفتی صاحب سے میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی معلومات جو ہیں اس کی افادیت ہمارے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے، تو اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ قربان جائیے. اس سے ملتی جلتی بات مجھے آگے بڑھانی ہے. زیادہ راہ مجھے مفتی صاحب کی گفتگو سے مل گیا. اللہ رب العزت کے علم کلی اور علم ذاتی کا ذکر ہم نے کیا. تو اگر اسی ذیل میں ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے علم میں ہمارے لیے پسندیدہ ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام ہمارے لیے زیادہ بہتر اور مفید نہیں ہوتے. اللہ سمجھتا ہے، اور وہ ظاہر ہے سب سے بہتر وہی سمجھتا ہے کہ یہی کام بندے کے لیے اچھا ہے. یہ جو ایک کانٹرڈکشن انسانی ذہن میں پیدا ہوتی ہے، ایک کنفلکشن پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے دیکھیں سمجھیں اور یہ مسئلہ کیسے ریزالو ہو؟ دیکھیے شروع میں بہت بڑی مثال آ گئی ہے، اور ابتدائے آفرینش سورہ بقرہ میں سیدنا آدم انسان کی جو تخلیق ہے اسی موقع پر یہ سارا اظہار اور ڈسکشن ہو گئی ہوئی ہے. صحیح. اور وائنڈ اپ کر دی گئی ہوئی ہے، فائنلائز ہو گئی ہوئی ہے. ہمیں صرف اس جز کو، اس جزئیے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم تو پھر خاکی اور بشر ہیں. ہمارا علم مادی ہے، علم محسوسات کا اور فزیکل. فرشتوں جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، درست. اور ان کی لطافت اور ٹرانسپیرنسی اور ان کے علوم کی رسائی بہت آگے تک ہے. لیکن انہیں بھی رب کریم نے یہی فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اچھا، یہاں صفدر صاحب بڑی لطیف بات سمجھنے کی آپ کے سوال میں یہ ہے ارشاد ہو کہ کیا معبود کو بھی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی اپنے آرڈر منوانے کے لیے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ آپ کا خالق ہے؟ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یہ دنیا میں تو ذہن میں رکھتے ہیں تھوڑی سی معلومات آ جائے تو ہم فیصلے. آپ یہ نہیں رکھتے کہ 2-4 سال کا 2-4 مہینے کا اقتدار آ جائے تو آپ کیسی تباہی پھیرتے ہیں. توبہ ہے. اللہ اکبر. آپ کو ذہن بھی نہیں آتا ہے کہ آپ فرعون اور نمرود بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ ذات پاک جو غنی عن العالمین اور احکم الحاکمین ہو اور حاکم اعلیٰ کا مالک مطلق ہو، وہ تو اس کو کیا کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی؟ بالکل نہیں. اللہ وہ آل ان آل ہے، سپریم پاور ہے اس کائنات کی. ان کے لیے بھی جو مانتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو نہیں مانتے. ماننی انہیں بھی پڑتی ہے.
کیونکہ وہاں کوئی اپنا سر اٹھا نہیں سکتا، سرکشی وہاں کوئی چلتی نہیں ہے کسی کی بھی، کائنات پوری کی پوری اس کے اشارے پہ چل رہی ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے، فعال لما یرید ہے وہ، بالکل صحیح. جو اپنی شان قدرت پہ آتا ہے، شان ارادی پہ آتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا آگے کون ہے اس کا. لہٰذا اس کے علم کی صفت کو بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھنا ہے اور اس کا احسان عظیم سمجھنا ہے. ایک ہمارے بزرگ تھے، شاید پہلی بار یہ شعر آج پڑھنے لگا ہوں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، الہی آمین آمین اللہم آمین. حسرت حسین حسرت صاحب، حسرت حسین حسرت. کمال نعت کو شاعر تھے اور شاعر بھی بہت بڑے تھے. بہت کمال کا شعر اس موقع ہی پہ پڑھنے کا ہے وہ آج. مفتی صاحب دیکھیں شاعر کی رسائی کیا ہے، کہتے اللہ ہیں اکبر. نثار تیری شریعت کے اس توازن پر، بھئی سبحان اللہ. نثار تیری شریعت. نثار تیری شریعت کے اس توازن پر تو جبر میں بھی مجھے اختیار دیتا ہے. ہائے 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 اللہ اکبر کبیر. اگر تو مطلقاً مجھے مجبور کر دیتا ہائے ہائے تو میں کیا کر سکتا تھا؟ ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. میں اپنی مرضی سے اٹھ نہ سکتا، بیٹھ نہ سکتا، ہل نہ سکتا، کچھ سوچ نہ سکتا، کچھ کر نہ سکتا. تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ مظہریت ہے اس اشرف المخلوقات کے اندر، انسان کے اندر اپنے بنانے والے خالق کے علوم کی، درست. کہ رب کریم نے اس کو غلط اور صحیح، خیر اور شر میں تمیز کا علم دیا ہے. بہت خوبصورت تو ہے. اب یہ جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں اس کا لب لباب ہی یہ ہے کہ اے بندے، جب تو اپنے جیسے بندے کے علم کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، ہائے ہائے. ڈاکٹر صاحب کہہ دیں، بس اس کو ہیں مان جی لیا. مستند. ڈاکٹر صاحب ایک کہہ دیں صرف میڈیکل سائنس کا علم رکھنے والا، جی جی. تو اس کے کہنے پہ تو اسٹریچر پہ لیٹ کے بے ہوش ہو کے تو آپریشن تھیٹر میں پہنچ جاتا ہے. تو جس ذات پاک نے تجھے ایک نطفہ ناچیز سے تخلیق کر کے فی احسن تکوین تک پہنچایا ہوا ہے، اللہ اکبر. اور یہ ساری کائنات کے اہل علم اور بارک سارے مظاہر علم اس کے پیدا کردہ ہیں، اس کے علم پر تو بلائنڈ فیتھ نہیں کر سکتا، یؤمنون بالغیب نہیں کر سکتا. اللہ کہ اکبر. جب اس نے کہا ہے تو میں مان لوں اور سر تسلیم خم کر دوں. اللہ اکبر. بھئی بہت شاندار. مفتی صاحب یہی ایک رویہ ہماری ترقی میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملنے والی خیرات میں بھی رکاوٹ بنتا ہے کہ ہم اگر مانتے ہیں تو بہت دیر سے جا کے مانتے ہیں، جس طرح بھی علامہ صاحب نے ارشاد کیا. یہ کیسا شاندار رویہ ہے کہ ہم اپنی گردن جھکا دیں کہ مولا تو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، جو فائدہ تو ہمارا سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھتے. اس رویے سے ہمیں کتنی سہولتیں اور آسانیاں مل سکتی ہیں، کچھ اس پر چند جملے ارشاد ہوں. ایک بندہ مومن کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ فلاح، راہ نجات رکھی ہی اسی میں ہے کہ وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں اتار کے اپنے خالق اور مالک کے سپرد کر دے. ہائے ہائے. اس کے سپرد کر دے. ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اپنی ہمت اس میں صرف کرے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سبحان اللہ. باقی کیا ہے، وہ کیا دے رہا ہے، کب دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، یہ وہی بہتر جانتا ہے جو ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کی گہرائی کو جانتا ہے، گیرائی کو جانتا ہے، ضرورت کو جانتا ہے، طبیعت کو جانتا ہے، فطرت کو جانتا ہے، مزاج کو جانتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. وہ جانتا ہے کہ اس کو میں نے اگر زیادہ دیا تو یہ کیا کرے گا، اور کسی کو اگر کم دیا تو وہ کیا کرے گا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بے شمار لوگوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی کہ فلاں بندے کو جو نعمتیں ملی ہیں اگر مجھے ملی ہوتی تو شاید اللہ نہ کرے کوئی نافرمانیاں ہوتی اور بغاوتیں ہوتی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جہاں رکھا ہے درست رکھا ہے. حکمت کا تقاضا یہی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کی رضا پہ، اس کی عطا پہ راضی رہنا، کیونکہ وہ انہو علیم خبیر بھی ہے، علیم قدیر بھی ہے اور علیم الحکیم بھی ہے. سبحان اللہ. حکمت بھی اسی کے پاس ہے اور قدرت بھی اسی کے پاس ہے اور خبر بھی اسی کے پاس ہے. اب اللہ یہ جو ہے نا کہ انہو علیم القدیر، ہمارے پاس بے شمار چیزوں کا یہ علم یا اس کو معلومات تو آ سکتی ہیں، معلومات اس کو علم کہیں یا معلومات کہیں. علم تو نور ہے، یہ در حقیقت معلومات ہوتی ہیں. علم نور ہے اور وہی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ قدیم ہے. اب اس نور کی ایک کرن یا ایک خیرات ایک وہ بندوں کو ملتی ہے. اب وہ جو ہے نا کہ علم ہوتا ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود اس علم کے مطابق
فیصلہ کرنے کی ہمارے پاس قدرت نہیں ہوتی، کسی کی مصیبت کو رفع کرنے کی قدرت نہیں ہوتی، کسی کے کام آنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ اور جو بات آپ نے کہی، قرآن پاک میں بڑے واشگاف لفظوں میں اللہ نے فرما دیا کہ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ اور تم اپنے علم کے مطابق، یہاں اصل یہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ پہلے بھی میں نے کئی بار پڑھی، لیکن اس کے ساتھ لنک ہوتی ہے یہ، تم اپنے علم کے مطابق بہت ساری چیزوں کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تم اپنے علم کے مطابق بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارا رب جانتا ہے اپنے علم کے مطابق وہ تمہارے حق میں بہتر ہیں، لہذا جو وہ عطا کرے وہی بہتر ہے، اسی پر راضی رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، پروگرام میں یہاں کلام شامل کرتے ہیں الحاج محمد افضل نوشاہی، آج ہمیں اپنی موجودگی سے شرف یاب کر رہے ہیں۔ جی افضل بھائی، نغمہ چھیڑیے حضور علیہ السلام کے ذکر کا۔ استغاثہ ہے، حضور کی بارگاہ میں معروف کلام ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، ارشاد ہو۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، مجرم
रुसवाए ज़माना दोज़ख से बचा लेना, मंजूर मेरी मंजूर दुआ मेरी, ए हबीब खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अफजल भाई के तमाम कलिमात खैर पर आमीन कहते हुए बढ़ते हैं रहमत सहर में एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। जी नाज़रीन, खैर मकदम है आपका रहमत सहर की। ये इख्तितामी घड़ियाँ हैं दाता की नगरी लाहौर से। गुफ्तगू का हमारा आज का मौजू है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान इल्म, शान खुदाबंदी के सिलसिला में आज शान इल्म का तज़किरा है। मैं मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊँगा। कलाम मजीद फुरकान हमीद के सारे हवाले आज के हमारे पूरी गुफ्तगू में मौजूद रहे। तो मुफ्ती साहब के बिला कलाम मजीद भी तो अल्लाह की शान इल्म का एक बहुत बड़ा मजहर है। जी जी जी। इस पर क्या कहिएगा? बल्कि इसको इस एंगल से समझना चाहिए कि कुरान पाक अल्लाह का इल्म नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की बातें हैं जो उसने अपने महबूब से की हैं। सुभान अल्लाह। तो उसकी बातों में इतना इल्म है तो उसके इल्म की शान क्या हाय होगी? हाय हाय। ये उसकी बातों का इल्म है, ये उसका कलाम है, ये उसका कलाम है, गुफ्तगू है, कलाम है। हजरत मौलाई कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करमल्लाहु वजहुल करीम ने इस बात को और आसान कर दिया हुआ ना। इरशाद हो। वो कि आप फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहे कि मैं अपने रब से बात करूं हाय हाय, तो मैं नमाज शुरू कर देता हूं, जब मेरा दिल चाहे कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान खोल लेता हूं। तो ये अल्लाह की बातें हैं। सुभान अल्लाह। ये है बात। अब कुरान पाक जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बातें हैं जो उसने अपने महबूब से की, उसमें इल्म की गहराइयों का आलम यह है कि शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, ये वो मशहूर बात, आज उन्हीं की बातें सामने आ रही हैं। अभी सैयदा कायनात का यौम चूँकि गुजरा है, तो अब वो जब एक यहूदी आया था आपके सामने खड़े होकर, उसने कहा कि ये आपका दावा है कि कुरान में हर चीज़ का इल्म है, तो आपकी दाढ़ी मुबारक घनी थी तो और मेरी दाढ़ी का ये कुरान में कहाँ जिक्र है? तो आपने फरमाया ये भी कोई पूछने वाली बात है। अल्लाह ने कुरान में कहा वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। फरमाया जो तो जरखेज जमीन होती है, जब उसमें बीज बोया जाता है तो वो सब्जा और फसल घनी हो के, और जो खबीस जमीन होती है उसमें फसल इसी तरह का, वो तेरी दाढ़ी का जिक्र है। ये जो पाकीज़ा जमीन है ये मेरी दाढ़ी का जिक्र है। ये मौला अली हैं और मुझे मेहर अली याद आ गए, जो ताजदार गोरडा। उनके पास भी एक ईसाई आया था और उसने भी यही सवाल किया था कि जनाब दावा आपका यह है कि कुरान में हर चीज़ का इल्म है, हालांकि हसनैन करीमैन आपके नबी के नवासे हैं, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी दीन इस्लाम के लिए, लेकिन उनका मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, मुझे तो कहीं जिक्र नहीं मिला। फरमाया अच्छा जी पूरा कुरान पढ़ा है, आओ आप पढ़ो तो हम आपको दिखा देते हैं, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो उसने कहा जी कहाँ से पढ़ूँ? आपने फरमाया जहाँ से मर्जी पढ़ो। तो उसने शुरू किया पहले बिस्मिल्लाह, उसको आदाब का तो पता था किस तरह पढ़ा जाता है, तो तावुज़ पढ़ा और फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फरमाया बस करो। उसने कहा जी अभी तो पढ़ा ही नहीं। फरमाया तेरा मसला हल हो गया। उसने कहा जी वो कैसे? फरमाया इल्मुल आदात से कोई शगफ है? जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदात कितने हैं? कहने लगे जी 786। फरमाया कागज़ पकड़ो और लिखो, ये बताओ इमाम हसन के अदद कितने हैं? कहने लगा जी 200। इमाम हुसैन के कितने हैं? कहने लगा जी 261। करबो वला के कितने हैं? इमाम हसन के कितने हैं? 200। इमाम हुसैन के 210। करबो वला के 261। इमाम हसन की विलादत कब है? 4 हिजरी। शहादत कब है? 50 हिजरी। इमाम हुसैन की शहादत कब है? 61 हिजरी। फरमाया काउंट करो। जब उसने काउंट किया तो सर पकड़ के बैठ गया।
وہ کہنے لگا جی 786 ہو گئے. فرمایا یہ ایک آیت ہے جس میں دونوں شہزادوں کا نام بھی ہے, دونوں کی امامت کا ذکر بھی ہے, ولادت کا ذکر بھی ہے, شہادت کا ذکر بھی ہے, جائے شہادت کا ذکر بھی ہے, سن شہادت کا ذکر بھی ہے. تو پورا قرآن پڑھو گے تو پھر اس کے اندر کتنا علم ہوگا. مفتی صاحب کیا بات ہے, صلی اللہ علیہ نبی الکریم. علامہ صاحب گفتگو جتنے اللہ رب العزت نے ہمیں مہربانی فرمائی اتنے وقت میں ہم نے پیش کر دی. آپ کیونکہ کل کی نشست پہ تشریف فرما نہیں تھے تو سیدہ پاک کا یوم وصال گزرا, تو ہماری خواہش ہے کہ سیدہ پاک کے حوالے سے آپ کا جو ایک تازہ سلام ہے اس کے 2-3 اشعار تبرکن پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. قرآن پاک کے حوالے سے یہ عرض کر دوں ایک بات. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 1,86,100 علوم قرآن پاک میں ہیں. اللہ اکبر, 1,86,100 علوم. تو اب آپ سوچ لیجئے یہ ایک عالم کی ریسرچ ہے. ہائے ہائے, اللہ اکبر, بھئی سبحان اللہ, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد آیا ہے. ہائے ہائے, خود صاحب قرآن کی نظر سے اگر قرآن کو دیکھیں, اللہ اکبر, سیدنا صدیق اکبر کی نظر سے دیکھیں, عمر فاروق فاروق کی اعظم نظر جن سے, کے لیے عثمان قرآن غنی, اترتا تھا, وہ باب بولتے مدینہ تھے اور اللہ قرآن اکبر. اتر آتا تھا. تو یہ ہے کہ آپ کا تعلق بالقرآن کیسا ہے, پھر وہ کھلے گا, یہ ہمیں پھر سمجھنا آپ پر ہے, کھلے پھر گا. ہمیں سمجھنا جو آپ کا پیر مہر علی شاہ صاحب جتنا تعلق بنا لیں تو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی, امام سیوطی جتنا بنا لیں تو پھر یہ بھی سمجھ آ اور جائے پھر آپ سیدنا عبداللہ بن عباس سے جا کے جڑ جائیں جو کہتے ہیں میرے اونٹ کی رسی جنگل میں گم ہو جائے میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لیتا ہوں. اللہ تو اکبر یہ کبیرہ. اپنی اپنے رسائی اور تعلق کی بات. سبحان اللہ. حضرت شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی اندلس میں گھوڑے پہ جا رہے تھے, ٹھوکر لگی, گرے, مراقبے میں بیٹھ گئے. لوگ آئے, پوچھا حضور کیا بات ہوئی, چوٹ تو نہیں لگی, کوئی زخمی تو نہیں ہوئے؟ فرمایا نہیں میں ٹھیک ہوں. تو آپ یوں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ میرے گھوڑے سے گرنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. اللہ اکبر, جو میں نے دیکھ لیا پھر میں نے سر اٹھایا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کے در کی خیرات ہیں یہ جو ہم جن مظاہر کا ہم نے بالکل صحیح ذکر کیا, سلام کے میں چند شعر پڑھتا ہوں کہ سلام ہے سرور کونو مکان کی لاڈلی بیٹی, اللہم صلی علی محمد, سلام ہے سرور کونو مکان کی لاڈلی بیٹی, سلام ہے وجہ تخلیق جہاں کی لاڈلی بیٹی, سبحان اللہ, سلام ہے پیشوائے انسو جہاں کی لاڈلی بیٹی, اللہم صلی علی, سلام ہے مقتدائے مرسلاں کی لاڈلی بیٹی, سلام ہے ظاہرہ اے پاک تینت رفتوں والی, صلی اللہ, سلام ہے ظاہرہ اے پاک تینت رفتوں والی, سلام ام ابی ہا پدر خصلت عظمتوں والی, سبحان اللہ, سلام ام ابی ہا پدر خصلت عظمتوں والی, سلام ہے ذات عالی سے نرالی نسبتوں والی, سلام ہے ذات عالی سے نرالی نسبتوں والی, سلام ہے فانیوں میں لا یزالی نسبتوں والی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور بلائیں سر سے ٹل جاتی ہیں تیرا نام لینے سے, اللہ اکبر, بلائیں سر سے ٹل جاتی ہیں تیرا نام لینے سے, گھٹائیں فضل کی چھاتی ہیں تیرا نام لینے سے, ہے قدنا گدا شہزاد بھی تیرے ابو جد کا, ہے قدنا گدا شہزاد بھی تیرے ابو جد کا, عطا ہو اس کو صدقہ سرور عالم کی مسند کا, اللہ اکبر, عطا ہو اس کو صدقہ سرور عالم کی مسند کا, سلام ہے سرور کونو مکان کی لاڈلی بیٹی, زندہ باد, سلام ہے وجہ تخلیق جہاں کی لاڈلی بیٹی, سلام بر سیدہ کائنات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکر گزار, خوبصورت منقبت سے ہمیں مستفید کیا علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب نے. مفتی صاحب قبلہ آپ کا شکریہ, قاری صاحب, افضل بھائی آپ کا, ارسلان اور حذیفہ آپ کا بھی شکریہ, اور بلکہ مفتی صاحب روفی صاحب کا سلام آپ کے لیے, قاری صاحب کے لیے, افضل بھائی کے لیے اور علامہ صاحب کے لیے. ان کا شکریہ بھی کہ کل ان کی اہلیہ محترمہ, ان کے داماد کی لیے جو ہم نے دعا کی, وہ شکر گزار بھی ہمارے لیے بھی دعا بھی. اللہم ربنا آمین. اور ناظرین, حسب روایت جس طرح میں نے پہلی نشست سے آغاز کیا تھا, اللہ کی شان علم کو منظوم سن لیجئے 6 مصروں میں مسدس کا بند, اور پھر آخری کلمات آج کے کلام کی صورت میں افضل بھائی سے سنتے ہوئے انشاءاللہ کراچی کی طرف ہم بڑھیں گے اور محمد رئیس احمد ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. الحمد سے والناس تلک سارے کا سارا, الحمد سے والناس تلک سارے کا سارا, العام سے الخاص تک سارے کا سارا, العام سے الخاص تلک سارے کا سارا, اسبات سے انفاس تلک سارے کا سارا, اسبات سے انفاس تلک سارے کا سارا, امید سے بھی آس تلک سارے کا سارا, امید سے بھی آس تلک سارے کا سارا,
اور اب مسدس کا بیت دیکھیے، اے رب اولا رب جلی علم تیرا ہے، اے رب اولا رب جلی علم تیرا ہے، ہر وصف تیرا شان تیری علم تیرا ہے، ہر وصف تیرا شان تیری علم تیرا ہے، علم تیرا ہے، علم تیرا ہے۔ اللہ کی شان علم سے ہم بڑھتے ہیں رسول رحمت کی اور شان رحمت للعالمین کی طرف۔ افضل بھائی سے کلام سنتے ہوئے ہم داتا کی نگری سے عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ افضل بھائی۔ میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھائی سبحان اللہ، کیا خوبصورت انتخاب۔ اور بہت بلکہ اچھا ہے۔ قبلہ مجددی صاحب نے فرمایا تھا حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے، تو اول حمد ثنا الہی۔ اچھا ہے، ہم سے ہم کی طرف بڑھ جائیں گے۔ بسم اللہ۔ اول حمد، اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر ہر اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہردا، عدل کرے تھے تھر تھر کمبنے، اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون، میرے جے مکالے۔ اب نسبت کی بات ہے افضل بھائی، میں قطع کلامی کی مداخلت، میاں صاحب کا کلام ہے تو ہم کلام سن کے تو اپنے قلب و روح کے لیے روشنی علامہ صاحب سارے ہی حاصل کرتے ہیں۔ بہت کم میں نے ایسا دیکھا کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، حالانکہ ہم ان کی دعاؤں کے محتاج ہوں گے، وہ تو پاکیزہ لوگ گزرے، لیکن ہم یہاں ARY ٹی وی پر حضرت میاں محمد بخش کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مولا ان کو جو بخشش اور خیرات کی نعمتیں تو نے دی ہیں، یہ جو لطف و کرم ان پر تو نے فرمایا ہے، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عرضاں فرما۔ آمین آمین۔ عارف کڑی شریف سے ہمیں بھی اللہ اکبر، کوئی معرفت کا اللہ قطرہ آمین نصیب فرما۔ الہی آمین۔ بسم اللہ۔ فضل تیرے نل مولا، فضل تیرے نل لوئے تر دے پھٹیاں دے سنگ جڑ کے، کتے بھی جنت جان محمد، او چنگیاں دے سنگ رل کے، اپنے یار دے اپنے پیر دے، اپنے یار دے بیلے وچوں تمہیں چن چن کھائیے، اور کسے دے باغے اندروں او میوے لین نہ جائے، تے جن دلاں وچ عشق سمانا، جن دلاں وچ عشق سمانا، پھر نہیں اس جانا، سونے سونے ملن ہزاراں، حسن یار وٹانا، سونے سونے ملن ہزاراں، حسن یار وٹانا، تے سونی شکل تے عاشق ہونا، ایک دی جنیائی، سونی شکل تے عاشق ہونا، ایک دی جنیائی، عاشق ہو تو اس سونے دا
جس یہ شکل بنا عاشق غوثوں اس سونے دا جس یہ شکل بنائی رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں او کم بن جاندائی میرا